अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। पाकिस्तान में एक मसाइल ख़त्म नहीं होते, दूसरे जो है वो सामने आ जाते हैं। आपने देखा कि जिस तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस के बाद अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, और ख़त में क्या लिखा कि हम पर दबाव डाला जाता है, जब भी फैसले करवाए जाते हैं हमें दबाव का शिकार किया जाता है। वो दबाव कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, इस पर बात करेंगे। इस पर वजीर आज़म ने जो है वो एक कमीशन बना दिया है कि वो मामले की तहकीकात करे। उसके लिए उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई है। वो कमेटी क्या काम करेगी, क्या वो कमेटी इतनी बासर होगी अगर जो जजेस के इल्जामात हैं वो उनका जो है वो मदावा कर सके, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जो अहम बात है कि नाजरीन 9 मई के वाक़या में मुलव्वस अफराद को सजाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये जो है ये बड़ी अहम खबर है कि 9 मई के वाक़या के मुल्ज़मान को सजाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी साहिबजादी आसमा भुट्टो जो है वो मेंबर असेंबली मुंतखब हो चुकी हैं। क्या इन जो हमारे ये सियासी ख़ानदान हैं, इनको जब ये बाहर होते हैं तो कुछ और इनके चेहरे होते हैं, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो फिर अपनों के अलावा इन्हें कोई नज़र नहीं आता? क्या वहाँ पर कोई जियाला नहीं था जो इस सीट पर पहुँच सकता? ये हमारी बदकिस्मती है कि मौरूसी सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे पहले जो है वो देखें कि वालदैन, अब पोते पोतियों तक भी काम चलता जा रहा है। ये कब तक चलेगा? क्या ये कौम इसी तरह ही इन लोगों के नारे लगाती रहेगी? इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ उमर फारूक साहब मौजूद है। उमर फारूक साहब, ये जजेस का मामला जो सामने आया है ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि एक बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट बड़ी अदालत होती है, उनके जजेस की तरफ से ये जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखना कि जी हमें जो है वो डराया धमकाया जाता है, अगवा हमारे ख़ानदान के लोगों को किया जाता है, हम पर केसेस में दबाव डाला जाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या जजेस इतने, हमारी जो है अदलिया, आपने देखा कि पहले ही जो दुनिया के 132वें या 34वें नंबर पर जा रही है, इतना इंसाफ लोगों को मिल रहा है। इस खत की वजह से हमारी दुनिया में कितनी जग अंसाई हुई है, कितना मजाक बना है कि वाकई पाकिस्तान में जो है वो अदालतें इस हद तक हैं कि वो खुद इंसाफ भी नहीं लोगों को दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन। जी आसिफ साहब, आपने अच्छा सवाल उठाया, और जो मेन इस टाइम हमारा इशू है जजेस का उसको उठाया। कई पहलू हैं जी इस जजेस वाले इशू के। ये जो खत उनकी तरफ से 25 मार्च को सामने आया या लिखा गया था, 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनकी तरफ से ये खत है जुडिशल काउंसिल पे। हमें बताया जाए कि ये जो हम पर जो मुख्तलिफ इदारों का दबाव हुआ है, एजेंसियों का, खास करके उन्हें इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे पर, कि हम उनकी कहाँ तक मतलब है वो बात को मान सकते हैं और उनकी कितनी मुदाखलत को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बेसिकली देखें, एक चीज तो मैं उसूली बात करूं कि किसी भी मुल्क की जो अदलिया है वो या रियासत के दीगर इदारे हैं, वो रियासत के इदारे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ताउन के साथ चलते हैं। बिल्कुल। और ये एक दूसरे का जो ताउन होता है इदारों के दरमियान, मेल मिलाप जिसको कहते हैं, इसी से मुल्क और रियासत बनती है। और ये एक उसूली बात है कि जो रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से जो सिक्योरिटी के इदारे हैं खास करके जी, उनका अदलिया के साथ ताउन और अदलिया का उनके साथ मुख्तलिफ इशूज पे ताउन, ये होगा तो तब मुल्क चलेगा। अब जहां तक दबाव और मुदाखलत का ताल्लुक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं कि इसमें कितनी मुदाखलत है, किस केस में, कहाँ क्या है, ये एक लंबा मामला है। और
یہ اس پہ کیسے ثابت کرنا ہے کیسے نہیں کرنا یہ بھی ایک ایشو ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک جو تقریر کی چند سال پہلے 6-7 سال پہلے 2018 میں، اور اس تقریر کی بنیاد پر پھر ان کے خلاف وہ ریفرنس بنا، پھر انہیں عدالت سے فارغ کیا گیا، اور پھر موجودہ چیف جسٹس نے وہ کیس سنا اور انہیں بحال کیا ان کی مراحت سمیت، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پچھلی جو سیکورٹی ادارے تھے ان کی طرف سے عدلیہ میں مداخلت تھی، جس کی وجہ سے وہ فیصلے ہوئے جن کا سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. اب یہ جو 6 ججز کا خط ہے، یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دراصل اس پچھلی جو تھی ادارے ان کی طرف سے ایک جواب آیا ہے. یہ اس کو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز کی طرف سے یہ خط ہے یہ دراصل اس جو فیض حمید کی جو لابی ہے یا جو ان کے قریبی ہیں، یہ ان کی طرف سے جواب ہے کہ اگر آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دباؤ کے تحت کچھ ججز پہ دباؤ ڈالا تھا تو آپ کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ اس کو اس کا رنگ دیا جا رہا ہے. ٹھیک. اب یہ ججز تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایک خط ہے، وہ ایک اہم پوسٹ پر ہیں سارے ججز، اور ان طرح سے یہ خط آ جانا کوئی ایک بڑی خوفناک مثال ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اگر اس سطح پہ لوگوں کو دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے تو پھر نچلی سطح پہ کیا ہوگا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس خط کے بہائنڈ مقاصد کیا ہیں. یہ تو چلو آ گیا، اس پہ انکوائری بھی ہوگی، سارا کچھ بھی ہوگا، وہ تو چلو آنے کے ساتھ ہوگا. بہائنڈ دا مقاصد اس کا جواب میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو وہ اس گروپ کا جوابی وار ہے جو فیض حمید یا ان کے قریبی لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. دوسرا اس کے سیاسی مقاصد ہیں. سیاسی مقاصد کیا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اور ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور کئی اہم کیسز جو ہے وہ اور بالکل فائنلی اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں فیصلے ہونے، وہ دڑا دڑ فیصلے ہونے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں 5-6 فیصلے ہوئے جس میں پی ٹی آئی کی عدالت کو ریلیف ملا. 9 مئی کے کئی ملزمان تھے جو مقدمات میں انہیں ضمانتیں ہوئی اور بعض میں سے وہ مقدمات ختم کر دیے گئے. تو اس طرح کے دیگر مقدمات ہیں جن پہ اس وقت فیصلے ہونا ہے. تو میرے خیال میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے، اور سیاسی حربہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد اور سیاسی قوتیں بھی ہیں. اور وہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اس اپنے دباؤ کا شکار کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے مقدمات میں ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات ہیں ہائی کورٹ سے ہوتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات سپریم کورٹ میں اب وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے دباؤ میں لانا ہے. وہ کس طرح دباؤ میں لائیں گے اس کے لیے بھی ایک حربہ اختیار کیا گیا ہے. ایک چیز اس میں مزید میں ٹویسٹ کروں، مزید آپ کو اس میں کروں کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں سے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں یا جو ان کے قریبی سمجھے جانے والے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ ساری جو توانائیاں ہیں یا ساری جو کوششیں ہیں وہ سپریم کورٹ پہ رکھی جائیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لایا جائے اور وہاں سے ریلیف حاصل کیا جائے. تو یہ جو حربہ ہے ججز کا، یہ اسی کا ایک شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے. ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ججز زیادہ تر شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو کئی مقدمات میں نہ لیکن پھر اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عدلیہ بھی جو ہے وہ سیاسی پارٹی بنی ہوئی ہے، عدلیہ بھی ایک جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے. نہیں، یہ اس میں کوئی شک ہے نہیں. آپ نے دیکھا کہ جو عدلیہ نے 2017-18 میں نواز شریف کے خلاف جو فیصلے کیے تھے، ثاقب نثار سے لے کے پھر آصف سعید کھوسہ تک یا عمر عطا بندیال تک یا جسٹس گلزار تک، جنہوں نے بھی جو فیصلے کیے وہ سارے سیاسی بنیادوں پر فیصلے تھے، اور وہ بعد میں عدلیہ نے ان فیصلوں کو نہ صرف اڑایا بلکہ جب غیر جانبداری سے ان کی انکوائری کی گئی تو اب وہ سارے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں. کوئی بھی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہوا ہے جس میں وہ کوئی ٹھوس دلائل تھے. مثلاً یہ اقامے والا کیس ہی دیکھیں، وہ پانامے والا جو کیس تھا وہ اقامے پہ جا کے انہوں نے نائل کیا تھا میاں نواز شریف کو. تو عدلیہ سیاسی بنیادوں پر فیصلے کرتی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا یہاں تھیٹر لگائے رکھا تھا ایک،
اور وہ کبھی اس مطلب اس میں کئی سارے سے بہت سارے مقدمات میں لمبی تفصیل ہے، اس میں اگر ہم بات کریں گے کہ تو سارا وقت گزر جائے گا. پھر ساتھ نثار کے جتنے فیصلے ہیں وہ اب سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ساکر نثار نے سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی دباؤ کے ذریعے فیصلے دیے. تو ہماری عدلیہ کی تاریخ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے یا دباؤ کا شکار رہتے ہیں، یا پھر وہ اداروں کے دباؤ کا شکار رہتے ہیں، یا پھر وہ رشتہ داروں کے دباؤ کا شکار رہتے ہیں. تو یہ تو ایک کہانی ہے لمبی چوڑی. اور یہ جو ججز کا خط ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. یہ دراصل کسی دباؤ کو ختم کرنا یا کم کرنا نہیں ہے، بلکہ سیاسی طور پہ بعض جماعتوں کو بعض لوگوں کو ریلیف دینا ان کا مقصد ہے. ٹھیک. تو یہ جو وزیر اعظم نے فوری طور پر کمیشن قائم کیا ہے، اس کے سربراہ جسٹس تصدق جیلانی جو ہے سابق چیف جسٹس، ان کو بنایا. لیکن دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جسٹس تصدق جیلانی ہے یہ طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کی سزا ختم کرنے والے ججز کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور 2009 میں شریف برادران کی نااہلی ختم کرنے والے بینچ کی سربراہی بھی انہوں نے کی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جی آصف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ججز کو اب اس جو خط والا ایشو ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کہ اس میں تحقیقات تو ہونی چاہیے. اب اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. اب پی ٹی آئی اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ فل کورٹ بنا کے اس کو سنا جائے، جبکہ حکومت اور سپریم جوڈیشل کونسل میرے خیال میں یا چیف جسٹس کا خیال یہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے. اور مزے کی بات سنیں، کسی نے تو تحقیقات کرنی ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے سین، کس نے کیا دباؤ ڈالا، کتنا دباؤ ڈالا. لیکن ایک چیز ہے، میں آپ کی بات کو ایک منٹ کے لیے یہاں پر روکتا ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی کمیشن بنتا ہے، آج دن تک آپ دیکھ لیں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں انہوں نے کیا فیصلے کیے، کیا جو بھی فیصلے ہوئے کیا ان پر عمل درآمد بھی ہوا ہے. جب ایک چیز کا کمیشن بن جاتا ہے سمجھ لو کہ اس کو سر دکھانے میں ڈال دیا گیا ہے. نہیں دیکھ، کمیشن بنتا ہے، اس کے فیصلے اور رپورٹ آتی ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آتی یا بعض اوقات دبا لی جاتی ہیں. آپ دیکھیں پھر اس کمیشن کا کیا فائدہ جس کی رپورٹ منظر عام پر بھی نہ آ سکے. نہیں، دھرنا کیس کا آپ دیکھ لیں، فیض آباد دھرنا کیس کی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. اسی طرح خان صاحب کے جو 2014 کے دھرنا تھا اس میں وہ ایک کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ آئی تھی. رپورٹیں آتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ رپورٹس نہیں آتی، لیکن کمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے. اس کمیشن کو بھی 60 دن 2 مہینے دیے گئے، تو وہ سنتا ہے سب ان وکلاء کے ذریعے سے بھی، فریقین کو بھی طلب کرتا ہے، ان کو بھی بلاتا ہے. تو اس کے پاس ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے. جبکہ عدلیہ میں اگر یہ بات کی جائے تو وہاں اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے. ایک کیس کو 2 ماہ سنا جائے، وہاں تو 5-10 دن حد ہوتی ہے، اس میں سنا جاتا ہے. پھر اس میں وہ تحقیقات نہیں ہو پاتی. عدلیہ تحقیقات نہیں کرتی، عدلیہ تو فیصلے کرتی ہیں. تحقیقات تو کرنی وہ کمیشن کا ہی کام ہے، کیونکہ ججوں کا کام تو یہ جو حاضر سربراہ جج ہوتے ہیں وہ تحقیقات پہ لگ جائیں گے تو پھر فیصلے کون دے گا. تو میرے خیال میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کمیشن کی تحقیقات منظر پہ عام پا جاتی ہے تو وہ بھی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں چیلنج تو ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر آپشن ہے حکومت نے اپنایا ہے. اور مزے کی بات جو آپ نے کہا کہ تصدق جیلانی کو فلاں مقدمات میں میاں صاحب کو ریلیف دیا، تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی ان سے ایک سوال تو کریں کہ 2018 میں 3 تصدق جیلانی تھے جو پی ٹی آئی کی طرف سے نگران وزیر اعظم کے طور پہ ان کا نام پیش کیا گیا تھا. اب یہ اندازہ لگائے کہ جو بندہ 2018 میں ان کا پسندیدہ تھا اور عمران خان صاحب نے اس کو نگران وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا تھا اپنے وہ جو پینل میں، تو وہ کیسے اب متنازع ہو گیا. حالانکہ تصدق جیلانی صاحب کے متعلق یہ رائے ہے کہ وہ ایک دھیمے مزاج کے جج ہیں اور اپنے مقدمات کو طوالت نہیں دیتے تھے. اور پھر وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا اور انکار کر دیا تھا افتخار چودھری کے ساتھ، تو یہ ان میں سے ایک جج تھے تصدق جیلانی بھی. 2004 میں یہ سپریم کورٹ میں جج تعینات ہوئے تھے. اور نیا تو آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن ہے یہ واقعی اس معاملے کی تحقیقات کر کے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے آئے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو کہا کہ ایک تو پہلی بات یہ خط کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس خط کے پس منظر میں ایک کہانی اور بھی ہے کہ کچھ ججوں کے خلاف ریفرنس آنے والا تھا ان کے کرپشن اور ان کے حوالے سے
تو انہوں نے اس سے پہلے اس ریفرنس کو سے پہلے اپنا ایک داؤ کھیلا ہے دیگر ٹھیک. ججز کے ساتھ مل کر. یہ بھی ایک ایشو ہے. اب اس کمیشن پہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ اگر اس کو اداروں نے اس کے ساتھ تعاون کیا, آئی ایس آئی نے, ججز نے اور باقی لوگوں نے, تو کوئی اس کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی اگر ججز خط لکھ سکتے ہیں تو وہ جو ان کے پاس ثبوت ہے کمیشن میں پیش کر دیں, اور جب کمیشن میں پیش کریں گے تو کمیشن میں ریکارڈ تو ضائع نہیں ہوتا. کمیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پاس بھی ہوگا, ان کے پاس بھی ہوگا. تو باقی جو حکومت کا جو موقف ہوگا وہ بھی اس میں ایک ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جب ریکارڈ سارا جمع کریں گے تو اس پہ جب وہ کمیشن اپنی ساری چیزیں کر کے رپورٹ دے گا تو میرے خیال میں وہ سب کچھ کٹا چٹا کھل جانا چاہیے. اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں اس پر بھی اگر کسی کو اعتراض ہوگا کمیشن کی رپورٹ پہ پھر بھی سپریم کورٹ ہے, نہیں, یہ وہ تو آگے ہے, چیلنج کر فیصلہ سکتی تو ہے. ہم نہیں مانیں گے, فیصلہ تو نہیں مانیں گے. یہ تو ہاں یہ یہ تو ہو ہی نہیں ہندوستان ہے کہ سکتا ہم نا. نہ ماننے والی رٹ لگا لیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو بھی کمیشن ہو یا کوئی ججز فیصلہ کرے تو اس کو ہم تسلیم کر لیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو ہاں یہ ایک ہمارا عالمی ہے نا جی. آپ کو اعتماد کرنا چاہیے کہ صدر جیلانی پہ کوئی اور الزام نہیں ہے. جو الزام ہے کہ فلاں انہوں نے فیصلہ دیا تھا, تو جج وہ فیصلے دیتے ہیں جب وہ کورٹس میں ہوتے ہیں, عدالتوں میں ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس جج پہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے 2018 میں نگران وزیر اعظم کے طور پہ قبول تھا لیکن کمیشن کے طور پہ آپ کو قبول, سربراہ کے طور پہ قبول نہیں ہے. یہ عجیب مذاق نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو گجرانوالہ میں انہوں نے 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا, وہاں پر سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بے شمار جو اس کیس میں ملوث تھے انہیں سزائیں جو دی گئی ہیں. یہ اگر سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہو گیا تو پھر تو بے شمار جو ہے وہ لوگ وہ جیلوں میں چلے جائیں گے, اور ان خاندانوں کا کیا بنے گا جو جن کے یہ جو چشم و چراغ تھے, جو بیچارے اب اگر جیلوں میں چلے گئے ہیں تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ دیکھیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی لمبی فہرست تو ہے نہیں کہ یہ مقدمات میں ملوث کو ہزاروں لوگ, 105 یا 125 لوگ ہیں میرے خیال میں جن کے مقدمات یہ فوجی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ اس کے حوالے سے حکم امتناع تھا. گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے ان مقدمات میں ان کو اس حد تک اجازت دی فیصلے کرنے کی جن میں ضمانتیں ہو سکتی ہیں, مطلب بچوں سال کی 2 سال کی. تو ظاہر سی بات ہے یہاں تک, اور جہاں زیادہ سزاؤں کا تعلق ہے وہ اس پہ ابھی تک سپریم کورٹ کا اسٹے ہے, مطلب حکم امتناع ہے, وہ فیصلے نہیں دے سکتے. تو فیصلے تو ہونا چاہیے. ویسے بھی وہ 6 ماہ سے 5 ماہ سے کچھ لوگ اندر ہیں اور جرم تو ہوا ہے اور وہ اس کے شواہد بھی موجود ہے. آخر ان کو لوگوں کو سزائیں تو ملنی ہے. وہ کم ملنی ہے, کیسے ملنی ہے, یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ کچھ جو خبریں آ رہی ہیں کہ گجرانوالہ کی عدالت نے کوئی فیصلے دیے ہیں. ابھی لمبا پروسیس ہے اور بڑے مقدمات ہیں, ان میں ظاہر سی بات ہے تفتیش مکمل ہو چکی ہے, سماعتیں بھی ہو چکی ہیں اور کچھ کے فیصلے باقی ہیں. تو دیکھیں سپریم کورٹ کب ان کو فل اجازت دیتی ہے کہ تمام مقدمات کو سن کر فیصلہ لیا جائے, تو اس کے بعد پھر ایک بہت آئے گا. اچھا, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی خالی نشست پر انہوں نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو جو ہے وہ ممبر اسمبلی بنوا دیا اور بلا مقابلہ بنوایا ہے. اس پر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ وہ جو ان کے مد مقابل تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے اغوا کیا, ان کی طرف سے جو بیانات ہے. یہ بات ایک طرف. پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو نظریاتی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں, بڑی جی نظریات ہیں جماعتوں میں, یہ جو سیاسی کارکن ہیں یہ صرف بیچارے نعرے لگاتے لگاتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور جب اقتدار میں ہمارے حکمران آتے ہیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں تو پھر یہ اپنے خاندانوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہوؤں کو, اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اقتدار تک پہنچاتے ہیں. اور اس وقت وہ جو نعرے لگانے والے, جماعتوں کے لیے قربانیاں دینے والے, جس طرح آج آپ دیکھ لیں کہ اگر 9 مئی کے واقعہ میں لوگ ملوث تھے تو عمران خان کے جیالے کارکن تھے نا, وہ لوگ آج جیلوں میں گئے ہیں. اور کل جب اقتدار میں پی ٹی آئی آئے تو عمران خان صاحب اپنے بھانجوں کو, بھتیجوں کو جو ہے وہ اقتدار میں لائے, اور وہ لوگ جو آج جیلوں میں ہیں ان کو کوئی پوچھے ہی نہ. تو یہ موروثی سیاست پاکستان میں کیوں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم اتنے اقتدار کے جو ہے وہ لالچی ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر, گھر سے باہر کوئی چیز نہ نکل پائے. دیکھیں
नजरियाती सियासत एक दौर में सबसे ज्यादा उसको अलमबरदार कहा जाता था, तो वो पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि ये जो भुट्टो ने वर्करों को आगे लाया और वो जो गरीब वर्कर भी था उसको भी उन्होंने टिकट दिया और कामयाब करवाया और उसको असेंबली तक पहुंचा। एक लंबी तारीख है उनकी कि कौन से वर्कर उनको उन्होंने सामने लाया था। लेकिन फिर ये कुछ रीत चलती रही बेनजीर भुट्टो तक। फिर लेकिन जब से फिर आसफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पे काबिज हुए हैं तो उसके बाद ये रीत खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में आसफ जरदारी साहब के यहाँ मयार और वर्कर नहीं है, उनके यहाँ मयार कुछ और है। अब आप देखें, आसफ जरदारी साहब खुद सदर बन गए एमएनए, पहले मुंतखब हुए, फिर उसके बाद वो सदर मुंतखब हुए। फिर बेटा बिलावल भुट्टो एमएनए था, दूसरी बेटी आसफा भुट्टो को उन्होंने बिला मुकाबला एमएनए बना दिया। एक बेनोई मुनव्वर तारपुर जो है ना वो एमएनए है, दो बहनें सूबाई असेंबली की मेंबर हैं। तो ये एक खानदान के बाकी रिश्तेदारों को छोड़ के अब उनके जो कोई करीबी ताल्लुकदार रिश्तेदार होंगे वो अलग है इस बात के। तो जो बिल्कुल एक घर इसी तरह नून लीग भी देख लेना, नून लीग में भी यही हाल है। ये यहाँ भी है, लेकिन बिल्कुल। इस मामले में पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे निकल गई है, इनका फिगर ज्यादा हो गया है क्योंकि इनके ये तकरीबन 6-7 लोग एक ही घर से मतलब उठ के वो अहम ओहदों पे पहुंच गए। कोई एमएनए बन गया, एक सदर बन गया, दो मेंबर असेंबली बन गई सूबाई। तो ये एक अलमिया तो है और इस अलमिया को अब कैसे निपटा जाए और उसके कैसे मतलब हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत आए, कैसे आम कारकुन की बात सुनी जाए, कैसे आम कारकुन को सामने लाया जाए और कैसे उसको ऊपर लाया जाए, ये मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। क्योंकि अब लेकिन ये जो सियासी कारकुन है, ये जो सियासी कारकुन है, ये तो इनको समझना चाहिए कि अगर एक जमात में जो है वो उनकी इतनी इज्जत है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो उन्हें भूल जाते हैं, तो फिर ये जो सियासी कारकुन है इन्हें भी सोचना चाहिए कि हम क्यों नारे लगाते हैं बिला वजह, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में सरमाए की इतनी अहमियत है कि जिसके पास सरमाया नहीं है वो इलेक्शन लड़ने का सोचता भी नहीं है। और ऐसा गरीब कारकुन वो तो देखता भी नहीं है कि मैं कहीं किसी टिकट के लिए दरखास्त भी नहीं देता कि कहीं मैं इसके जो मेयार है इस पे इलेक्शन लड़ने का उस पर पूरा उतर सकता हूँ। आप इससे भी अंदाजा लगाएं, अभी चंद दिन पहले आप देखें कि केपीके में पीपल्स पार्टी ने ये किया कि तला महमूद, सेनेटर तला महमूद जो जेयूआई के सेनेटर साबिक, उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी, तो वो जेयूआई उनको टिकट नहीं दे रही थी। वो एक सरमायादार हैं और अच्छे सरमायादार हैं, मालदार आदमी हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बजाय इसके केपी में अपने किसी कारकुन को, गरीब कारकुन को सेनेटर बनाती, उन्होंने वो सिर्फ सरमायादार को अपनी न सिर्फ अपनी जमात में शामिल किया बल्कि उसको सेनेट का टिकट भी दिया जा रहा है। तो ये एक सरमाए की अहमियत है और सरमाए की सियासत हो रही है। और मेरे ख्याल में आसफ जरदारी समेत तमाम जो सियासी जमातें हैं वो ये देखती हैं कि पाकिस्तान में सरमाया किसके पास है, कोई भाग जाती है। इसी की एक और मिसाल दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने यहाँ बलूचिस्तान में एक अहमद खान जो है जनरल नशिस्त पे उनको मुंतखब करवाया है। ये वो अहमद खान है जो गुज़िश्ता 6 साल से बाप पार्टी से सेनेटर थे और वो भी एक बड़े सरमायादार हैं और उनके पास भी मालो दौलत की बड़ी वाफर मिकदार है। और जब बाप पार्टी से उनको टिकट नहीं दे रही थी तो जेयूआई ने अपने किसी कारकुन को या आम वर्कर को टिकट देने के बजाय, मसलन उनका एक हाफिज अब्दुल्ला है जो तर्जुमानी करते हैं अक्सर टीवी चैनल पे, वो डिजर्व करते थे कि उन्हें टिकट दिया जाता, लेकिन वहां उनकी जमात ने उस अहमद खान को टिकट दिया। वो न सिर्फ मुंतखब हो गए बल्कि वो अब जेयूआई में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक ये सारी जमातों का फिर इसका ये तो फिर सारी जमातों में ऐसे ही है। फिर तो मजहबी जमातें जो है ये सिर्फ लबादा ही है मजहब का भी, और सब कुछ अंदर से सब जो है वो माल बनाओ पॉलिसी पर। पिछली दफा पीटीआई ने जब 2018 का इलेक्शन जीता था तो परवेज खट्टर की फैमिली के 7 से 8 लोग सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में थे। तो ये तो है। अब देख लें शाह महमूद कुरैशी के 3 लोग, बाप है, बेटा है, बेटी है, वो असेंबली में थे। मुल्क ही पूरा पाकिस्तान ही चंद खानदानों के हाथ में है। जी। तो हर जमात ने इसी तरह मतलब ये रुमाल बनाया हुआ है वो चंद लोगों के जरिए से पूरे निजाम को। अच्छा, ये जो अभी एक्सटेंशन की बात गाश्त सुनाई दे रही है कि जो 2 बड़े ओहदे हैं उन पर जो है वो एक्सटेंशन हुकूमत देने जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या ये एक्सटेंशन से जो है वो जो बाकी पीछे लोग आ रहे हैं एक मेरिट का भी
قتل عام نہیں ہوتا کہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے، آپ اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا آصف صاحب کہ کسی بندے کی اگر خدمات اچھی ہوں اور اس کی قابل اپنے شعبے کے حوالے سے اس کی مہارت بڑی اہم ہو، اور ملک و قوم کی اگر اس کی ضرورت ہو، تو پھر تو کوئی مہم ایسی چیز نہیں ہے کہ ایکسٹینشن نہ ملے۔ کہ بعض اوقات ضرورت ہو جاتی ہے کسی ادارے کو، کسی ملک کو۔ لیکن عمر فاروق صاحب، جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں کیا وہ اتنے نااہل ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ایک اہم عہدے پہ ہوتا ہے، اس کا جو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے ان سارے حالات سے، ان ساری چیزوں سے، باریکیوں سے واقف ہو چکا ہے، تو دوسرے کو آنے میں، اس میں چیزیں سمجھنے میں پھر اتنا وقت لگ جائے گا۔ یہ میں اس کی ہم بات نہیں کر رہا کہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ البتہ یہ جو ابھی جو بات چل رہی ہے بازگشت ہے، یہ صرف بازگشت ہے، ابھی تک اس میں کنفرم نہیں ہے۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ابھی اس میں ہمارا 1.5 سال سے زیادہ عرصہ باقی ہے، وہ تو چیف لمبا جسٹس کا مطلب اس کے پہلے جو لیے۔ ہے، جو پہلے جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس کا ہے۔ چیف جسٹس کا جو ایشو ہے اس پہ یہ بات ضرور ہے کہ کوئی مختلف تجاویز ہیں کہ یا تو وہ مدت بڑھا دی جائے چیف جسٹس کی، یا کوئی مدت متعین کر دی جائے، یا عمر کی حد بڑھا دی جائے، یا پھر انہیں ایکسٹینشن دی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، زیر غور ہیں ابھی اس پہ، لیکن ابھی تک حکومت نے اس پہ کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا۔ میرے خیال میں جو بھی کچھ ہوگا یہ بجٹ کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوگا کہ آیا اس پہ کچھ کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، نہیں دینی، کیا کرنا ہے۔ تو حق تلفی ہوتی ہے جو پیچھے جو محروم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سلسلہ تو ہے۔ لیکن دیکھیں نا، وہ لوگ بھی تو اگر 30 سال یا 50 سال کی ملازمت کے دوران اب جب وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے جی کہ ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا اور آپ کو وہیں سے فارغ کر دیا۔ ظاہر ہے ان بیچاروں کی تو حق تلفی بھی ہوتی ہے، اور کسی کی حق تلفی تو ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ بیچارے دیکھیں وہ اگر کوئی اتنا قابل ہے، فرض کریں کہ ایک آدمی چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر آج ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ہے تو وہ ان کو ریٹائر کر دیں، تو وہ باہر رہ کر ان کے لیے 1-2 سال ایکسٹینڈ کریں، ان کو جو ہے وہ نئے آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اپنے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں اس کو سمجھائیں کہ آپ نے ایسے کریں۔ یا وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے وہ مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور جب وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ یہ پھر ملک اور قوم سے مفلسی نہ ہوئی کہ مفلس ہم کتنے کے مخلص ہیں ملک و قوم کے ساتھ، یہ تو پھر دورہ معیار ہوا نا۔ معاملات ہیں دیکھیں، ابھی تک تو اس نے جو وزیر اطلاعات نے تردید کی ہے ان معاملات کی، لیکن میرے خیال میں یہ معاملات کچھ نہ کچھ ہیں تھوڑے بہت، اور یہ شاید لیکن چلو نہ ہی صحیح ہے نہ ہوں، لیکن یہ ہماری جو ہے ہماری ریت تو ہے، یہ اگر اس دفعہ نہ ہوئے اگلی دفعہ کوئی اور ہوا تو اس کے لیے کر دیے جائیں گے۔ اگر قاضی صاحب کو نہ بھی ملی تو یہ تو ہم ایک جنرل پرسپشن پر بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ایک رویات میں شامل ہو گیا نا کہ اس میں یہ ہے اصل صاحب کہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل ایک ریت چلانا وہ غلط ہے۔ کبھی کبھار اگر کسی کو چیز ایکسٹینشن یا اس طرح کی چیز مل جاتی ہے تو اس میں اتنی گنجائش تو ہے، ظاہر سی بات ہے، ایکسٹینشن بھی قانون کے اندر ہی ہے، قانون کے غیر قانونی کام تو نہیں ہے، اور اگر یہ مسلسل ہو رہا ہو پھر تو غلط ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی کام ہو جائے ہم اس کی گنجائش دینی چاہیے۔ اچھا، آخری یہ سوال یہ بتائیں کہ بجٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، جو IMF کی طرف سے نئی سینکشنز ہیں، اس کی وجہ سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کل وزیر اعظم کا جو کابینہ کا خصوصی اجلاس تھا اس میں ایک تو خبریں یہ تھی کہ کچھ وزارتوں کو انہیں اہداف مقرر کر کے دیے کہ یہ طویل مدتی اہداف ہیں، یہ قلیل مدتی اہداف ہیں، ان کو اہداف کو آپ نے اچیو کرنا اور حاصل کرنا ہے، اور یہ اہداف اس IMF کے پروگرام اور اس امداد کے جو اس کی طرف سے آئی ہے اس کے مطابق طے کر کے دیے گئے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر وزارتوں میں کوئی اہداف مقرر کر کے دیے جائیں کہ آپ نے 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں یا 1 ماہ میں یا 1 سال میں یہ ہدف پورا کرنا ہے، تو پھر اور وزارتیں اس پہ لگ جائیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس میں خاص کر کے مہنگائی کو کم کرنا، بے روزگاری کو کم کرنا،
اور یہ جو فضول اخراجات ہیں، شانہ اخراجات، ان کا خاتمہ کرنا، پیٹرول کی کھپت کو کم کرنا، یہ سارے شامل ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جون تک 3% مہنگائی میں کمی آ جائے۔ یہ تو حکومتی وہ ہیں جو دعوے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر سی بات ہے جو IMF کا وہ جو $1 ارب کی قسط میرے خیال میں آ جائے گی آج کل میں یا جب بھی، اس کے بعد حکومت ایک اور نیا پروگرام کرنے جا رہی ہے IMF کے ساتھ $7-8 ارب کا۔ وہ میرے خیال میں سخت ہوگا۔ یہ تو چلو کسی نہ کسی طرح کر کے پورا ہو جائے گا، اور یہ جو ظاہر سی بات ہے آخری قسط ہے یہ بھی ادا ہو جائے گی اور پچھلی قسطیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اگلا جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس کی تو ضرورت نہیں تھی، ہمیں اس کے بغیر جینے کی کوئی صورت نکالنی چاہیے تھی، کیونکہ ہاں وہ بھی جو وزیر خزانہ کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے بھی مزید ہم جا رہے ہیں، تو وہ ایک میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اور اس کے بغیر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ بھی پروگرام آ گیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تو کوئی غریب عوام کے لیے تو کوئی خاص خبر نہیں ہے، اشرافیہ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ ٹیکسز تو لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غریب کو ہی اس کا خون نچوڑا جاتا ہے، ان کو یہ مہنگائی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، کرائے بڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے مہنگائی کی اضافہ ہوگا، بجلی کی پرائس بڑھیں گی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی بڑھے گی۔ تو یہ سارا بوجھ الٹیمیٹ مطلب ہے عوام پہ ہی پڑنا ہے۔ اصل میں جو ہے جب تک حکومت خود کوئی اقدامات نہیں کرتی، جب تک اپنے گھر سے یہ کام شروع نہیں کرتی، یہ پروٹوکول کے خاتمے، یہ جو بجلی گیس ٹیلی فون کے بلز جو فری میں دیے جاتے ہیں بیوروکریسی کو اور وزراء کو، یہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ جو شانہ اخراجات ہیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف باتوں کی حد تک ہی ہے نا، کہ آپ اگر 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کر غریبوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جب آپ تھڑے پر بیٹھ کر بات کریں گے نا غریبوں کی، پھر آپ کو پتہ چلے گا غریبی کیا ہے، کہ غریب کیسے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر غریبوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، دن بدن خراب ہی ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا۔